सच के साथ आपके साथ मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। कल मेरे एक दो हमारा कल प्रोग्राम नहीं था, वो हमारी कुछ मसरूफियात थी शौकत साहब की, इस वजह से मेरे एक दोस्त ने लिखा कि आप आजकल पाकिस्तान के हालात को छोड़ के कश्मीर के हालात पे आ गए, तो मैंने कहा कि मैं नोहा लिखूं या पुरसा दूं, देख के चेहरे को अपने ही आईने में, घर मेरा जल रहा है, मैं कहीं दूसरे को क्या सहारा दूं। बात यूं है कि आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात हो चुके, उसके बाद बात हम शौकत साहब से फिर आगे जाके करेंगे। हमने 6 अगस्त के प्रोग्राम में शौकत साहब ने और हमने एक बात की थी कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है, और अब तो खैर बहुत ज़दो आम हो गया है बात कि वो आएगा और उसमें बड़ी ताकतें बड़ी हैं। एक और आज मैंने सवाल पूछना है शौकत साहब से कि सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को बोलने ना देना, यानी अपना मौक़िफ़ देने की इजाज़त ना देना, क्या ये भी कोई साजिश है या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है या इसमें कोई मिस हैंडलिंग या मिस अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म साहब नामज़द हो गए, वज़ीर आज़म साहब ने हलफ उठा लिया। असूली तौर पे रवायती तौर पर ये होता है कि जब वज़ीर आज़म हलफ उठाता है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाता है, वहाँ पे अपने लोगों से मिलता है, अपनी बातें बताता है, आप उनकी बातें सुनता है। लेकिन यहाँ पे उल्ट हुआ, जो मेंबरान असम्बली थे उन्होंने हलफ उठाया और बागा बाग वो इस्लामाबाद पहुंच गए अपनी मुस्तकबिल के लिए, कुछ वजारतों के लिए, और वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी का इजलास बुला लिया। यानी पार्लिमानी जो ताकत नुमाइंदों को, जो ताकत का मंबा होते हैं जमहूरियत में, लेकिन यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी हो गई। तो शायद मेंबरान असम्बली को भी पता था हमारे मिनिस्टर्स किन ने बनाना है हमें, और अली अमीन गंडापुर और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की मजलिस में जा बैठे। सलामती कौंसिल वाला मामला बता दिया मैंने आपको। तो क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के सदर बनने से सियासत में उनका किरदार रहेगा या रह सकता है, ये भी हम बात शौकत साहब से करेंगे। और साथ ही एक बात, तुमने लूटा है सालों सुकून हमारा, तुमने लूटा है सालों सुकून हमारा, अब ना हम पे चलेगा फसूं तुम्हारा। चलें शौकत साहब पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत जाना 1-2 मिनट ऐसे, बस वो मुझे आदत है बातें करने की, तो इसलिए। नहीं, वो जाहिर है आप तो एंकर हैं, बातें तो करनी ही आपने हैं। मैं बड़ा आपका ना वो क्या कहते हैं, एक बस ऐसे ही मैं एंकर शंकर कोई नहीं आपके साथ, वो आप हमारे पीर हैं, हम पीर पीर फारसी वाले। जी जी। फारसी वाले पीर तो जो है ना वो बूढ़े होते हैं ना जनाब, हैं? नासर साहब ने आज यही बताया था मुझे, तो नहीं, उन्होंने आपको उन्होंने कहा पीर समझे आप। हाँ, पीर का अच्छा, मतलब बूढ़े हैं। चलो हम ऐसे कर लेते हैं। तो बहरहाल हमें कोई इस पे भी कोई एतराज नहीं है। शिरनी विरनी मिलती रहे, मिठाई विठाई पीरों की तरफ से, तो पीर हाँ, हम कहते रहेंगे तो जी। बात यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को अपना पहले पाकिस्तान से शुरू करें या आजाद कश्मीर से आज शुरू करें? मेरे पाकिस्तान से ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल का ठीक है, ये ठीक है, ये लोगों की तशकी है जी, वो हाँ, तो सुनना इसको चाहते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। जैसा कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं जिनके जी पास वीटो पावर है, जी, वीटो पावर वाले जी। और हर 2 साल के बाद 15 नए मेंबर मुंतखब होते हैं, गैर मुस्तकिल जो होते हैं वो होते गैर हैं मुस्तकिल मेंबर हैं। जी। और अमूमी तौर पर गैर मुस्तकिल मेंबरान को का में से कोई ना कोई सदर सदर, होता है सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक तो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत जो है वो इंडिया के पास है। जी। अच्छा, जब ये अभी सिक्योरिटी हाल ही में हुई है ना, ये पीछे ही जी थोड़ा जी सा। जी 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 जब सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास होता है तो उसमें बोलने का अख्तियार जो है वो उसके मुस्तकिल और आर्जी मेंबरान को ही होता है। हाँ, वो किसी भी मुल्क को बुला के उसकी हेयरिंग भी कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वर के तौर पर बैठने का हक भी दे सकते हैं, और चाहें तो बोलने का अख्तियार भी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान को उसमें बतौर एक ऑब्जर्वर के बैठने का हक दिया गया, चूंकि पाकिस्तान ना तो मुस्तकिल मेंबर है, यानी ना आर्जी मेंबर है उन 15 मेंबरान में से एक है, और ना ही परमानेंट मेंबर है। अलबत्ता चूंकि ये कॉन्फ्रेंस जो जो सिक्योरिटी काउंसिल का ये अजलास खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान की दरख्वास्त पे बुलाया गया था, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे।
تو اس صورتحال میں جو افغانستان نے اپنا موقف بیان کیا اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے اور طالبان کو اور ان تمام لوگوں کو جو بندوق کی نوک پہ تبدیلی چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے کچھ انہوں نے ڈوزیر بھی پیش کیے۔ اس میں تو سیکورٹی کانسل کے جو مستقل ممبران ہیں، جس میں خاص کر کے جو ہے وہ رشیا اور چائنا، انہوں نے اس موقف سے مکمل طور پہ تائید کی کہ چائنا نے بھی سنیے نا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ طاقت کی بنیاد پہ بندوق کی نوک سے کسی حکومت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت کو طاقت کے زور پر نکالنے کی حامی نہیں ہے، نہ چائنا ہے نہ رشیا ہے اور اڑوس پڑوس کے جو بھی ملک ہیں۔ اور جب پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب جی، انہوں نے کچھ وضاحت کرنے کے لیے وقت مانگا تو ان کو وقت نہیں دیا گیا، کو کہا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی آپ سے کوئی یا آپ کے ملک سے کوئی وضاحت طلب کرنے کی تو اس وقت آپ کو یہ پورا موقع دیا جائے گا صفائی کا، لیکن ابھی کا جو اجلاس ہے اس میں ہم کوئی ایسی روایت نہیں قائم کرنا چاہتے کہ ایک آبزرور اٹھ کے تو وہ تقریر کرنا شروع کر دے۔ اب پاکستان میں تو جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے، خاص کر کے وزیر خارجہ، انہوں نے تو اس طرح کا تاثر قائم کیا جیسے یہ سب کچھ انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ وہاں 5 مستقل جو ممبران ہیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، اور پاکستان کا وہ دوست جس کے بارے میں پاکستان کے اپنے دعوے ہیں کہ ان کی دوستی ہماری جو ہے نا وہ آسمان سے اونچی اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے، تو اس نے کہیں بھی وہاں یہ نہیں کہا کہ جی ان کو حق ہونا چاہیے یا ان کے خلاف کوئی یک طرفہ بات کی گئی ہے تو لہذا یہ وضاحت کرنے کا ان کو حق دیا جائے۔ کسی نے بھی نہیں ان کی حمایت کی، اور یقیناً ان میں سے جو ملک بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی خارجہ پالیسیاں جو ہیں اور ان کے اپنے مفادات جو قومی ہیں اس میں یہ کسی کی نہ ڈکٹیشن لیتے ہیں نہ کسی کا کوئی پریشر لیتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ سوورن ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو تو کسی قسم کی کوئی وقت جو ہے وہ انٹرنیشنلی تو ملے نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک سین طبقہ ایسا ہے، سمجھدار طبقہ جس کو کہتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر طالبان جو ہے وہ افغانستان میں فاتح ہوتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ لوزر جو ہے وہ اشرف غنی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ابھی کھونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتدار ہے، جو کسی وقت بھی اگر طالبان نہیں تو کوئی اور دوسرا بھی، چونکہ ان کی اپوزیشن بھی موجود ہے۔ البتہ اس کا جو ملبہ سارا ہے وہ پاکستان پہ ہی پڑے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سیکورٹی کونسل نے پاکستان کو کہا کہ آپ نے افغانیوں کی آمد و رفت کے لیے اپنی بارڈر کراس نہیں کر سکتے، یعنی وہ لوگ جو جنگ کی وجہ سے یا جان بچا کے پاکستان کی جانب رخ کر رہے ہیں ان مہاجرین کو آپ بارڈر پہ نہیں روک سکتے، بلکہ ان کو آپ کو پاکستان کے اندر آنے دینا ہوگا۔ پھر یہ کہ افغانستان کی ظاہر بدلتی صورتحال میں کئی لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بس جناب افغانستان آج طالبان کے قبضے میں آیا یا کل آیا، کسی وقت بھی جو ہے وہ طالبان کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیں گے جی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا،
شاید یہ وہ لڑائی ہے جس لڑائی کے اندر الٹیمیٹ لوزر مجھے طالبان لگتے ہیں، اشرف غنی نہیں لگتے، یا افغانستان کے وہ لوگ جو لبرل سوچ کے مالک ہیں، جو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، جو خواتین کو ایکول رائٹ دینے کے حق میں ہیں، بلاخر فتح جو ہے وہ ان لوگوں کی ہوگی۔ یہ کوئی میں کسی اپنے آپٹیمزم کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں اس وقت گلوبل صورتحال دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کسی صورت میں بھی طالبان کا کوئی مستقبل نہیں لگ رہا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت ساری سمارٹس موو لی ہیں۔ انہوں نے رشیا سے بھی بات کی ہے، انہوں نے چائنا سے بھی بات کی ہے، ان ملکوں کو یہ یقین دہانی کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے اپوزیشن کو ان کی کوئی سپیس نہیں دے گی۔ جو ان ملکوں کی اپوزیشن ہے، طالبان نے وعدہ کیا ہے، طالبان نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکومتیں کچھ زیادہ طالبان کی اس آفر سے مطمئن نہیں لگتی۔ ان کے ماضی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جی۔ اب کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر امریکہ نے اتنی جلدی کیوں کی؟ جی اب جن لوگوں کی تاریخ پہ نظر ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو 2010 کا پلان تھا، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ امریکہ زیادہ عرصہ افغانستان میں نہیں رہے گا، اور جب پریزیڈنٹ اوباما آئے انہوں نے تو بہت ہی کیٹیگریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جلد افغانستان سے اپنی افواج کا انخلا کریں گے، ہم جو ہے وہ یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ظاہر ہے جو افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے اندر دو طرح کی سوچیں پائی جاتی تھی۔ جی ایک سوچ یہ تھی کہ جب تک کہ یہاں ہم مکمل طور پر امن نہ قائم کر لیں، جی ہمارے آنے کا یہ مقصد جو ہے وہ نہیں، اس کو کامیاب مقصد نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کئی ملک جو ہے وہ شکست سے تعبیر کریں گے۔ لیکن جو ڈیموکریٹس کی لابی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے پڑوسی ہیں وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ہم نے بارہا ان سے مذاکرات بھی کیے، بات چیت بھی کی، تو یہ افغانستان نہیں لڑ رہا ہے بلکہ افغانستان کے جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ افغانستان سے ہر نوع کی انتہا پسندی اور ہر نوع کی جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو، اور افغانستان کسی اعتبار سے بھی عالمی دہشت گردوں کی اماجگاہ نہ بنے۔ بالآخر امریکہ نے، ظاہر ہے یہ ان کا سوچا سمجھا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کافی تھنک ٹینک انوالو ہوتے ہیں جو ہر طرح کے اس کے پروز اینڈ کانس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ان سارے ڈالر خرچ کیے ہوئے تھے جی، خربوں ڈالر۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب گھبراہٹ جو ہے اڑوس پڑوس میں ہے، اور اڑوس پڑوس سے چونکہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ایسا گروہ، ایسا طبقہ جس کے ڈونرز جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آج کے دور کی جو نارمز ہیں، وہ نارمز کیا ہیں کہ ہم سارے ملک جو اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کی ممبر سٹیٹس ہیں، ان سٹیٹس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سٹیٹس ہیں، ان کی جغرافیائی وحدت کا احترام کیا جانا چاہیے، اور کوئی ملک فاتح بن کے کسی ملک میں داخل نہ ہو اور پھر اپنا قبضہ مستقل نہ کرے۔ یہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز کی بھی ایک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام اسی اسپرٹ کے تحت لایا گیا تھا کہ دنیا میں اگر جو کوئی جنگیں ہیں بھی تو ان جنگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مکالمے سے یا چھوٹی موٹی زور زبردستی سے بھی
وہ حل کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ جنگ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یونیلیٹرلی اس کا آغاز کیا تھا, اور یونیلیٹرلی میں اس لیے کہ جس وقت ان ٹاور پہ وہ جو حملہ ہوا 9/11 والا, جی 9/11 والا, اور وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس حادثے میں اگرچہ پوری دنیا کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ تھی, اور امریکہ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اور اس کے ریئیکشن میں امریکہ نے جو کچھ کیا تو امریکہ کی کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی, نہ ہی کسی نے یہ انگلی اٹھائی کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. حتیٰ کہ پاکستان نے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا, اور سعودی عرب نے بھی اور کچھ گلف سٹیٹس نے بھی, یہ ملک بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا مجبور کیے گئے یا مجبور تھے. بہرحال انہوں نے امریکہ کا ساتھ دے کے اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کی جو جنگ ہے, وار اگینسٹ ٹیررزم, ہم اس میں امریکہ کے اتحادی ہیں, اور اس اتحادی ہونے کے ناطے جو کوئی بھی ان کے جنگی نقصانات یا پاکستان کی سرزمین کا جو استعمال تھا, اس میں پاکستان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے امریکی کانگریس نے پاکستان کی خاصی مدد کی. ان کی دفاعی ضروریات کو بھی پورا کر رہے تھے, ان کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی, اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندرگاہ سے لے کے جو تجارت, یعنی وہ جو جاتے تھے ٹینکر اسلحہ لے کے جاتے تھے یا جو بھی ساز و سامان لے کے جاتے تھے, ان سب کی سہولتیں پاکستان نے مہیا کی, لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ان کو خاصا حد تک فائنینشلی کمپنسیٹ کیا. بعد ازاں امریکہ پاکستان کو یہ یاد دلاتا رہا کہ آپ یہ ڈبل گیم نہ کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ وار اگینسٹ ٹیررزم ہیں تو دین پھر ان ٹیررسٹوں کو کسی قسم کی پناہ دینا, ان کو سپورٹ کرنا, یہ ہمارے کاز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اور پاکستان کے اس پالیسیز حسب روایت وہ انکار کرتے رہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لیٹلی جب امریکہ نے ایک طرح کا شیڈول دے دیا, یا کہیں پاکستان کو بائی پاس کر کے جس وقت امریکہ نے نیگوسیشن سٹارٹ کی, تو پاکستان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وسائل کے طور پہ امریکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بغیر کوئی آگے جنگ کو بڑھائے جیت جائے. تو پاکستان نے اپنی خدمات آفر کر دی کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے طالبان پہ, ہاں ہمارا انفلوئنس ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے خاندان یہاں آباد ہیں, وہ بیمار ہو جائیں تو ہمارے ہاں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں, تو ہم ان کو ٹیبل کی میز پہ, چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مذاکرات ہوتے تھے, پھر مذاکرات ٹوٹ جاتے تھے. طالبان ایک وقت میں امن کی بات کرتے تھے, دوسرے وقت میں دھماکہ کر دیتے تھے. تو ان کوششوں میں پاکستان کو ایک موقع امریکہ کی جانب سے دیا گیا کہ آپ یہاں امن کے لیے, صلح کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے طالبان کو مذاکرات کی اس میز پہ لے آئیں جہاں یہ بندوق چھوڑ دیں اور بدلتے ہوئے نئے حقائق کو تسلیم کر لیں. اب ظاہر ہے یہ ایک لمبی داستان ہے افغانستان کے اس پورے قضیے کی, اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت کرتا ہے. اب وہ اپنے اس دعوے میں کتنے ایک سچے ہیں یا کتنا ایک پروپیگنڈا ہے, لیکن پاکستان کے ہاں یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بات پروموٹ ہو گئی, پروجیکٹ کی گئی, پروپیگیٹ کی گئی کہ چونکہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہندوستان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اور اشرف غنی کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ ویا افغانستان انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہے. تو کچھ اس طرح کی گارنٹیز مانگی گئی, اور ایز اے گڈ ول جنکشنز کچھ انڈیا کے کونسلیٹس جو ہے کچھ بند انہوں نے تھرو نیگوسیشنز ہوئے, اور کچھ شاید انہوں نے افغانستان طالبان کے فیئر کی وجہ سے بھی
کر دیے گئے، چونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان کے بیس میں دراصل پاکستان آرمی کے یا وہ کچھ ملیشیا کے کچھ ٹروپس جو ہے ریگولر وہ بھی لڑتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اہداف میں کہیں دھماکہ کرانا ہو کہیں، بلکہ کل ہی میں نے دیکھا تھا ٹویٹرز پہ، تو ایک جنرل صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک فگر دے گئی تھی کہ 124 لوگ جو ہے ایک ایئر اٹیکس میں مارے گئے، جس میں پاکستان کا ایک حضرت سروس جنرل جن کا نام بھی دیا ہوا تھا جنرل عباس قائمی یا قائم کچھ اس طرح کا جو ہے، اور ان کی تصویر بھی دی ہوئی تھی، اور وہ تصویر ایسا لگتا تھا جیسے کہیں ٹی وی یا کہیں نہ کہیں اخبارات میں وہ جانی پہچانی سی تصویر لگ رہی۔ اب اللہ عالم، واللہ عالم، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنگوں میں بہت ساری ڈسیپشنز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے حقائق بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو حقائق جاننے کے لیے کوئی ایسے ذرائع تو ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم پوری فل اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کو ہم اتھارٹی سے کہہ سکتے ہیں وہی ہے کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر ایک چیز بہت نمایاں ہے، وہ چیز ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پاکستان کی فرینڈلی حکومت آئے، اور ایسی فرینڈلی ہو کہ جس کو ہم دشمن جانے تو وہ بھی دشمن جانے، جس کو ہم دوست جانے تو وہ بھی اس کو دوست سمجھے۔ یہ پاکستان کی خواہش ہے، اور اسی سے جو ہے ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ افغانستان کی ایک آزاد حیثیت کو ایک آزاد اور خود مختار ملک، اور اس ملک کے اندر بسنے والے لوگ اپنے دوستوں کا، اپنے دشمنوں کا خود سے جو فیصلہ کریں، اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ اور پاکستان کے عمومی تجزیہ کار جو ہے وہ چائنا کے رول پہ بہت بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا وہ ہے جس نے ہانگ کانگ میں معاہدہ کر کے تو 45 سال انتظار کیا، اس معاہدے کی تکمیل سے پہلے چائنا نے اپنے جس علاقے پہ اس کا تاریخی حق کلیم تھا اور وہ اس کو اپنا حصہ جانتا تھا، اس پہ بھی کسی قسم کی جنگ نہیں کی۔ وہ علاقے جو اس کے اپنے ہیں، جن کو وہ اپنا کلیم کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ دوسری طرف جو ہے جہاں ابھی بھی ایک تائیوان ہے، تائیوان کے بارے میں بھی جو ہے ان کا دعویٰ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تائیوان چائنا کے پہلو میں اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، اپنی خود مختاری کی بات کرتا ہے، اور کئی ملکوں نے اس کو ایک آزاد اور خود مختار ملک تسلیم بھی کیا ہے۔ کئی ملکوں نے اس کے سفارتخانے ہیں جی، سفارتی تعلقات اس طرح کے ہیں کہ جس میں ان کو ایک فل کنٹری کا درجہ نہیں دیا ہوا ہے، ایک آزاد اور خود مختار ملک کا، لیکن ان کے نمائندے موجود ہیں۔ وہاں بھی چائنا نے کوئی کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ان پہ حملہ نہیں کیا، اس میں تو کوئی دو آرائی نہیں کہ اگر بزور طاقت چائنا تائیوان پہ قبضہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اتنی طاقت تو چائنا میں موجود ہے، اتنا پوٹینشیل چائنیز آرمی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن چائنا وہاں بھی کس چیز کو اوائڈ کر رہا ہے؟ جنگ کو اوائڈ کر رہا ہے۔ لیکن جہاں جہاں اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہاں چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے وہ اپنے کام بھی کرتا ہے۔ اب پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1971 کی جنگ میں اگر چائنا آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا تو آئندہ بھی کوئی چائنا نہیں آئے گا، کوئی رشیا نہیں آئے گا، کوئی دوسرا ملک نہیں آئے گا، کوئی سعودیہ۔ یہ ملک آپ کی اخلاقی طور پر شاید حمایت کر دیں یا ان لوگوں کی مخالفت کریں جو پاکستان کی جو یہ نقشہ ہے، اس نقشے کو تبدیل کرنے کے خواہاں ہوں، لیکن وہ کبھی بھی اس نقشے کے بچاؤ کے لیے کسی طاقت
کا استعمال نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے پالیسی ساز جتنا جلدی اگر سمجھ جائیں, اور چونکہ انہوں نے انفارچونیٹ جو پاکستانیوں کو جو چیز سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں ان نے پاکستان کے سوورن انٹرسٹ کے بارے میں ایک دفعہ بھی سنجیدگی سے نہیں سوچا. یہ ہمیشہ ایسے منصوبے بناتے ہیں جن کو شیخ چلی کے منصوبے ہی زیادہ کہنا مناسب ہے. کیوں کہ افغانستان کی اگر 30 سال کی اس جنگ میں اپنے افغانیوں کو میزبانی بھی کی, لیکن آج ایک بھی افغانی جو ہے وہ آپ کی اس میزبانی پہ آپ کا مشکور نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈسپلیسمنٹ کا, ہماری ہجرت کا, ہمارے ملک کی تباہی اور بربادی میں پاکستان کا ہاتھ ہے. شاید وہ اتنے امریکہ کے بارے میں مخالف نہیں سوچتے جتنے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. تو آپ نے کیا کمایا, کیا کھویا, اگر آج بھی آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ محض ہیں یہ کہہ دیں کہ یہاں انڈیا نے یہ کر دیا, وہاں انڈیا نے یہ کر دیا, FATF میں انڈیا نے ہمارے خلاف لابی کر کے جو ہے وہ ہمیں گرے لسٹ میں رکھوا دیا. ابھی اگلے مہینے پھر آ گیا وہ. اب آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں آپ کو بولنے نہیں دیا گیا. تو یہ آپ ہیں پہلے اپنے رویوں پہ, اپنی اداؤں پہ, اپنی پالیسیوں پہ بھی اگر ایک دفعہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں گے تو پھر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے جو سب سروینٹ کا رول پیسوں کی خاطر کیا ہے تو اس کے اثرات, منفی اثرات وہ آپ کی سوسائٹی پہ پڑیں گے. اور اگر آج میں دیکھتا ہوں اپنے وزڈم کے ساتھ تو سب سے زیادہ مجھے مشکل میں جو ملک لگ رہا ہے وہ ایران نہیں لگ رہا ہے, وہ چائنا نہیں لگ رہا ہے, وہ جو رشیا کے ساتھ یا جو افغانستان کے ساتھ جو دیگر ازبیک اور تاجک اور جو ریاستیں ہیں ترکمنستان, وہ مجھے مشکل میں نہیں لگ رہی. مجھے جو ہے وہ آج سب سے زیادہ جو ملک مشکل میں لگ رہا ہے اور جس کا مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا, مجھے کنسٹینٹ ہے کہ پاکستان اپنا وجود اس جنگ میں کہیں کھو ہی نہ دے. اللہ نہ کرے. اگر انہوں نے سمارٹلی اور سنجیدگی سے اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے کوئی پالیسیاں بنائیں تو اس میں اگر انہوں نے افغانیوں کو جیو اور جینے دو کا حق نہ دیا اور مسلسل ان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں ترتیب دی تو اس جنگ کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا. اور جن پہ آپ ہیں یہ لگا کے, یہ سب کچھ لگا کے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں کو تحفظ مل جائے گا, وہ بھی بیانیے کے طور پر آپ کی سرحدوں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبٹ آباد تک تو یہ ایریا جو ہے یہ ہے ہی پارٹ آف افغانستان. آپ نے فینس لگائی, انہوں نے کہا کہ ہم اس فینس کو نہیں مانتے. تو بہرحال یہ ابھی ہم اس پہ اگر کسی وقت آپ چاہیں تو ایک کمپریہنسو کہ عالمی سطح پہ کیا کچھ سوچا جا چلتا رہے گا ہمارا جی, ساتھ ساتھ ابھی تو بڑے لمبے معاملے ہیں. دوسرا جو پہلو آپ نے آزاد کشمیر کے حالیہ اس پہ آئیں جی ذرا تھوڑا وہ بات آج کریں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لیڈر پارٹیوں کے ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا کارکن یا منصب ممبر اسمبلی جو ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے اور اس کو کیا پورٹ فولیو دیا جائے تو بیٹرلی ڈلیور کیا جا سکتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ 5 سال تک چل سکتی ہے. لیکن جو پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر بنا انہوں نے کبھی کسی پارٹی کو ہٹ تو کیا نہیں ہے, کبھی اور بھی نہ ہی کبھی ان کا کوئی پالیٹکس کے اندر کوئی لیڈنگ رول رہا ہے. وہ ایک کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے رہے, اس میں کبھی ہارتے رہے کبھی جیتتے رہے ہیں, ایک دفعہ جیتیں گے. اور یہ ایک وہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں بنیادی طور پر جو ڈیوائیڈ ہے, جو تقسیم ہے
وہ 2 قبیلے جو میجر قبیلے ہیں وہاں، جی دلی گجر برادری اور دلی برادری جو ہے وہ دراصل یہ مغلوں کی ہی ایک برانچ ہے، یہ دراصل یہ مغل برادری ہے. جی جی جیسے جیسے مرزا ہیں، تو مرزا جو ہے یہ بھی مغل ہیں، ٹھیک ہے، راجپوت ہیں. تو راجپوت بھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ راجپوتوں کی ہسٹری دیکھیں تو اس کے مطابق تو شاید آدھے سے زیادہ ہندوستان راجپوتوں پہ ہی مشتمل ہو. اس میں تو جاٹ بھی راجپوت ہی کہے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کوئی لیڈنگ رول نہیں تھا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شاید یہ سوچا بھی نہ ہو. دعائیں تو آدمی مانگتا ہے اپنی عزت کی، اپنے وقار کی، اپنے آل اولاد کے عمروں اور ان کی خوشحالی کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کا نام کسی قرے کی وجہ سے نکل گیا. شاید اس میں نیازی نے کوئی اضافی رول ادا کیا ہو، این کا بھی کوئی مسئلہ ہے جی. جو ان کے نام کا تخلص ہے. پھر کچھ روحانیت کا، چونکہ پاکستان میں توہم پرستی تو بہت ہے، تو اب جو نام جو ہے وہ مٹکوں سے نکلیں گے یا کسی پرچی سے برآمد ہوں گے، تو وہ تو اپنی کیبنٹ کا خود سے فیصلہ تو نہیں کر سکتے. لہذا نیازی صاحب کو جتنا ایک میں جانتا ہوں، عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ تو آزاد کشمیر کی کیبنٹ بنانے کے بالکل صلاحیت نہیں رکھتے. وہ جانتے ہوں گے سب لوگوں کو، لیکن بنانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کو طاقت نہیں دی جائے گی اتنی. وہ طاقت دیکھا، اگر ان کو دی بھی جائے نا تو وہ ان کو، چونکہ ان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ اپنے حلقے کی حد تک رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ لیڈنگ رول جو ہے وہ رہا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا پارٹی میں، اس پارٹی کے، ویسے بھی ان کا رول رہا ہے. دیکھنا جی جی وہ تو آزاد بات کشمیر یہ ہے میں ہے ان کہ کا. ہمیں کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی مخاصمت ہے تو نہ کوئی نہیں نہیں لغو. نہیں نہیں. بات یہ ہے کہ سلطان محمود چودھری صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو سو کالڈ پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس میں وہ ایک نام بھی ہے اور ایک تجربہ بھی ہے، چونکہ وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، وہ پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں، انہوں نے مختلف پارٹیوں کے اندر لیڈنگ رول ادا کیا ہے. وہ چاہے آزاد مسلم کانفرنس ہو، چاہے ان کی اپنی بنائی ہوئی پارٹی پیپلز پیپلز مسلم کانفرنس ہو، لیگ، پیپلز لبریشن مسلم فرنٹ، لیگ ہو، لبریشن لیگ، لبریشن لیگ، پیپلز پارٹی، تو جی بہت بڑی. پیپلز پارٹی. تو آپ یہ کہہ جی سکتے ہیں کہ انہوں نے گرمی سردی دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے پیار محبت اور تلخ و ترش جملے سنے ہوئے بھی ہیں اور سنائے ہوئے بھی ہیں. انہوں نے وفائیں بھی کی ہیں اور خود بھی بے وفائیوں کے کئی دفعہ مرتکب ہوئے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ اب ان کو کنارے لگا کے تو آپ نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا ایک فیصلہ کر لیا کہ جی عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے بظاہر تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی برا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک ڈاؤن ٹروڈن آدمی، ایک کامن آدمی جو ممبر منتخب ہو گیا ہے، وہ اگر وزیر اعظم بنا ہے تو عمومی طور پر اس کو خوشائن سمجھا جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب کی جو سیاست کے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بغل بچہ تلاش کرتے ہیں. پاکستانی پالیٹکس میں تو عمومی طور پر یہ ہے نا کہ وہ کوئی، یعنی وہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ بزداروں کی تلاش ہوتی ہے. شاید عرض کروں جی یہ کہ عمران خان صاحب جو یہ کسی بڑے کے ساتھ تو نہیں پنگا لے رہے، جو یہ بیرسٹر صاحب کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی. وہ دیکھیں بات یہ ہے، عمران خان صاحب کو ایک احساس موجود ہے. عمران خان صاحب کوئی ان انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ ان کو سلیکٹڈ کی جو لیبل لگا ہوا ہے، لیبل ان کی ذات کے ساتھ چپک گیا ہے، اور ان کو عالمی سطح پہ وہ عزت اور احترام نہیں دی جاتی. دیکھیں پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی رہا ہے،
اور پاکستان نے امریکہ کی خاطر کئی طرح کی خدمات سر انجام دی ہوئی ہے. تو اس ملک کے وزیر اعظم کو روایتی طور پر اگر کال بھی نہ کی جائے جس کو کٹسی کال کہتے ہیں، تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو عالمی امیج ہے وہ کس قدر مسخ ہوا ہے. اور ملک کے اندر بھی جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سر جھکا کے تو الیکشن جیتے، اپنی حکومت کریں اور اپوزیشن کو جتنا دبا سکتے ہیں دبائیں، اور بیانیہ اپنا وہی رکھیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے اور یہ اس ملک کی غربت کا سبب کرپشن ہے، اور مخالفین کو چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ نیب ہو، جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کو، ریاستی اداروں کو استعمال کر کے تو اپوزیشن کی آواز کو، صحافیوں کی آواز کو، وکلا کی آواز کو، جوڈیشری کی آواز کو دبا دیا جائے. پی ڈی ایم نے جب پی ڈی ایم بنی، اگرچہ وہ فعال نہیں ہو سکی بعد ازاں، لیکن پی ڈی ایم نے تھوڑی سی ایک دراڑ ڈالی، اور پھر ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ان پالیسیوں کی تائید و حمایت کر کے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ملک کے وسیع تر حلقوں کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، اور ایک نفرت کی آگ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سلگ رہی ہے، اور اگر کسی نے اس آگ کو بھڑکا دیا تو یہ ایوان جلا دیں گی. اور خاص کر کے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب کو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو سب سے اہم رول ادا کر رہا ہے وہ پنجاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کر رہا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف نواز شریف. اب اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ روایتی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل ملا کے اسٹیبلشمنٹوں کے اقتدار حاصل کیے ہے، دوستی رکھی ہے، دوستی رکھی ہے. تو وہ سوچ تو ابھی بھی نون لیگ کے کئی لوگوں میں موجود ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو سوچ ہے وہ اس وقت جس سوچ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی شکل میں، جو ان کے جو ہمنوا جو ہیں وہ بھی ہمنوا، میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمنوا کوئی نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے. احساس یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2018 میں الیکشن لڑے تھے ان کو پورا یہ یقین تھا کہ اگر ہم مرکز میں حکومت نہ بھی بنا سکے تو پنجاب جو ہے وہ کہیں گیا نہیں ہے. چونکہ نون لیگ نے اپنے دور میں ایک تو کام ایسے کام کیے تھے جو بہت نمایاں تھے، ترقیاتی کام اور دوسرے لوگوں کو اور فیسیلیٹیٹ خاص کیا کر تھا. کے پیپلز پارٹی کے دور میں جو پاکستان کے بڑے بڑے بحران تھے، جن میں بجلی کا بحران، جس میں آٹے کا بحران، اور مطلب گرتی ہوئی معیشت، یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ جو جن کو انہوں نے تھوڑا سا آ کے تو سہارا دیا، یا ایک ڈیریل معیشت کو ایک پٹڑی پہ لگا دیا. تو اس لیے ان کو یہ پورا یقین تھا کہ ہم پنجاب کی سطح پہ تو کم از کم حکومت ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے مینیج کر کے تو ان کو پنجاب میں حکومت نہیں بننے دی، اور اس وقت ترین صاحب کا جو پیارا تھا وہ پیلی ٹیکسی بنا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو لا کے تو مرکز شامل میں کروا رہا تھا. شامل کروا رہے تھے. اب ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہوا وہ رہے. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام بہت سختی کے ساتھ بھیجا کہ یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ میں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے کسی کے ہیں، ان کی آبیاری میں ہمارا کچھ حصہ ہے. تو آپ اس طرح نہ ان کو ٹریٹ کریں کہ یہ ہمیں اور آپ کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں. اتنا ایک فیس ہمارا رہنے دیں جس کی بنیاد پہ یہ میں تھوڑی سی بات کر کے جی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں. پھر جس وقت یہ جو ہے نا وہ لیڈروں کو گرفتار کرنے لگے اور لیڈروں کی ضمانتیں ہونے لگی، تو عمران صاحب کو یہ شک ہوا کہ میں ان کو گرفتار کرواتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو رہا کرانے میں، چونکہ یہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اپنے تہیں کتنی ایک جرت کر کے کسی کو کوئی ریلیف دے سکتی ہیں.
تو اس کو یہ ہوا کہ دراصل مسلم لیگ نون پہ کچھ نہ کچھ نظر کرم ہے. کرم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا زیادہ اعتاب شہباز شریف اور ان کے بیٹے پہ رہا، فوکس رہا. بلکہ آج بھی ان کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو نائل کروایا جائے ابھی تاکہ وہ بلکہ بڑا یہاں کھل کے بات ہو رہی ہے. تو لیکن اس میں شاید وہ مرحلہ جو ہے وہ نہ آئے. اور عمران خان صاحب اب ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب نے اپنے پہلی دفعہ جس وقت کہتے ہیں نا کہ گملے سے نکال کے تو ان کو تخت سلیمان پہ بٹھایا گیا، تو انہوں نے تو 2-3 مہینوں کے بعد ہی یہ کہنا شروع کر دیا ان کو کہ آپ لوگ اپنے 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 حدود میں رہیں. اور ان کی 3 دفعہ حکومتیں اسی کشمکش میں گئی. لہذا ان کا امیج تو ایک مزاحمت کا لیڈر کے بن گیا. اگر آپ پاکستان کے اڑوس پڑوس، پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں وہاں کے تجزیہ نگاروں کو دیکھیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ ٹاکٹیو آدمی نہیں ہے، لیکن ان کو ایک سیریس پالیٹیشینز کے طور پر مانا جاتا ہے. مانا جاتا چاہے ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے آپ کا پڑوس میں ایران ہو. جی. حالانکہ ایران والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عقیدے کے طور پر تبلیغی جماعت دیوبندی جی. اس مکتب فکر کے زیادہ قریب ہیں، جو بہت ہی اینٹی شیعہ ہیں. لیکن اپنے دور میں انہوں نے کسی طرح کی اس فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینے دی گئی، اور جو دینے کی کوشش بھی کر رہے تھے ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو ان کے ساتھ شاید کئی ملک کے جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس پہ وہ پورے نہ اترے ہوں اور ان کو دکھ ضرور ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے مین آف کمٹمنٹ، ایک باعزت انسان ہے، اور وہ جس بات پہ اختلاف کرے گا تو وہ اختلاف اس کا جینون ہوگا. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کو یہ شک گزرا ہے کہ نون لیگ کو اب پیٹرنائز کیا جا رہا ہے اور آئندہ الیکشنز جو ہے وہ اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب وہ فیصلے کیے جائیں جس سے کہ یہ لیبل ان سے ہٹ جائے کہ یہ کوئی سلیکٹڈ ہیں یا یہ کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب کے کوئی بغل بچہ ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی یہ ڈکٹیشن نہیں لیتے، یہ بات آ جائے. تو اور چونکہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخاب پر کافی حد تک ان میں، جس میں آپ کو پتہ ہی اختلاف ہے اپارا، اور بلکہ الٹیمیٹلی اپارا کو بھی شکست ہو گئی اور پنڈی کو بھی شکست ہو گئی. اور عمران خان صاحب نے ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو نہ اپارا کی کاغذوں میں تھا اور نہ پنڈی والوں کی کاغذوں میں تھا. تو اس سے انہوں نے ایک میسج یہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لیتا ہوں، اپنی پارٹی کے معاملات میں بہت آزاد ہوں، اپنے فیصلوں میں بہت آزاد ہوں. تو یہ اصل میں وہ جنگسٹرز اب وہ دکھا رہے ہیں اپنے ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر کی. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے معاملات میں مثلا فرض کریں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کو اوبلائج کیا جائے، چائنا کو اوبلائج رکھا جائے، اور ان کو ہر صورت میں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان آپ کا ایک وفادار ملک ہے، آپ کے مفادات کے خلاف کبھی پاکستان نہیں سوچ سکتا. لیکن عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں اس میں ایسی ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ جس سے وہ جو اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی یقین دہانیاں کرا کے سعودی عربیہ کو آئی ہوتی ہیں تو وہ بھی کہیں کھو کھاتے چلی جاتی ہیں. اور اب تو پاکستان کے اندر کھلے عام یہ بات ہونے لگی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو بالکل پسند نہیں کرتا. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ کو جو سی پیک سے ہٹایا گیا ہے، عاصم سلیم باجوہ کو، قاسم صاحب کو، وہ جناب باقاعدہ چائنا کے پریشر کی وجہ سے. اور حد یہ ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ جب تک یہ اس پرائم منسٹر سے آپ پاکستان کی جان نہیں چھڑائیں گے تو ہمارے مزید ترقیاتی
جو منصوبے ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ ان میں کوئی سدھار چاہتے ہیں تو یا تو آپ کو اب ہمارے قرضوں کی شکل میں کوئی گارنٹی دینی ہوگی کہ آپ یہ قرضے ہمیں واپس کیسے دیں گے، یا کوئی پراپرٹی پلیج کرائیں، تو اس پہ پھر بات کریں گے، ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے۔ تو کیبنٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دینی ہے، وہ علی امین گنڈا پور چونکہ کوئی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے گلگت میں، تو ادھر چلے گئے ہیں، وہ ہو گیا، ختم ہو آئیں گیا۔ گے تو پھر وہ جناب ہے، اور تھوڑا سا آزاد کشمیر کے ان ایم ایل ایس ہیں کہ صبر کا بھی وہ امتحان تھوڑا بہت لیتے ہیں کہ کتنی ایک ان میں صبر ہے اور کتنی ایک بے صبری ہے، اور ابھی ایک صدارت کا عہدہ ہے جس پہ لوگ اپنے اپنی پسند کے مطابق اخبارات میں یا مختلف جگہوں پہ چھوڑتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں بارسٹر صاحب کو آفر کر دی گئی ہے، کبھی عتیق صاحب، کبھی کسی جنرل کا، کبھی کسی کا، تو اصل میں یہ سارے نام اس لیے وہ ہو رہے ہیں کہ پھر دوبارہ لوگ، اور خاص کر کے سلطان محمود چودھری آ کے کہیں کہ آپ نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو کم از کم میری 5 سال کی ان خدمات کے سلے میں مجھے صدر ہی بنا دیں۔ شوق صاحب، میں یہ جو بات کر حقیقت جی ہے، جو یہ بات کرنے لگا پیشکش نہیں کی گئی ہے جی۔ جو بات میں کرنے لگا تھا اس وقت وہ بات یہ تھی کہ ایک جنرل صاحب ہیں امجد شعیب صاحب، جی وہ اگلے دن ایک پروگرام بیٹھے، تھوڑا میں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے 72 ایسے مورے رکھے ہوئے ہیں اپنے جو ہر آنے والی حکومت کے جہیز میں جاتے ہیں۔ جی اب میرا خیال ہے باقی تو پیچھے گل رہ ہی کوئی نہ گئی نا پوچھنے والی، پیچھے یعنی اتنا بڑا ایک آدمی اتنے بڑے عہدے پہ ریٹائرڈ ہوا، وہ کہہ رہا ہے جی۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ابھی کل پھر انشاءاللہ شوکت علی کشمیری صاحب سے ہم ان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو دیکھیں دعا کریں عزت سادات بچ جائے۔ تو اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، اور شوکت صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، اور کشمیریت کے بارے میں مزید ہمیں بھی اپنی رائے دیا کریں۔ انشاءاللہ وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تم نے لوٹا ہے سالو سکون ہمارا، اب نہ ہم پہ چلے گا فسکو تمہارا۔